अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल आफ़ियता वल माफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। प्यारे अहल कुरान, आज अल्लाह की तौफ़ीक से अल्हम्दुलिल्लाह हम पारा नंबर 24 की चंद आयात को इंशाअल्लाह ताला समझेंगे और उनसे तारुफ़ हासिल करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी ज़िंदगी जो है कुरान के मुताबिक ढालें ताकि दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी मिल सके। आज जो लेसन की पहली आयत है वो बड़ी खूबसूरत है और बड़ी उम्मीद अफ़ज़ा है। आयत नंबर है 53 यानी 53 और सूरह ज़ुमर। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल या आयत नंबर कौन सी बताइएगा? 53 53 सूरह ज़ुमर। अच्छा हाँ जी, ठीक सूरह ओके। ज़ुमर आयत नंबर 53। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल या इबादियल्लज़ी असरफ़ू अला अनफुसिहिम, आप लोगों से कह दीजिए मेरे बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह यकीनन सारे ही गुनाह माफ़ कर देता है क्योंकि वो गफूरुर रहीम है। ये इतनी उम्मीद अफ़ज़ा आयत है, यानी इंसान जो मायूसियों में घिरा होता है, परेशानियों में घिरा होता है, तकलीफ़ में होता है, अपने रब के सामने शर्मिंदा होता है कि या अल्लाह मेरे से इतने ज़्यादा गुनाह हो गए हैं, पता नहीं मेरी आखिरत जो है वो बेहतर हो भी सकेगी या नहीं। या इंसान के दिल में आता है कि मेरे अपने अमाल का नतीजा शायद मुझे इस दुनिया में मिल रहा है। एक नेक इंसान जो है ना वो फिर गौर व फिक्र करता है। उस इंसान के लिए जो मायूसियों के गढ़ों में गिरा होता है, उसके लिए ये आयत बड़ी ही उम्मीद अफ़ज़ा है। यानी इंसान जब भी, एक तो बात पता चलती है कि जब भी कोई गुनाह करता है इंसान, जब भी कोई खिलाफ़ शरीयत काम करता है तो वो क्या होता है, सबसे पहले अपनी ही जान पर ज़्यादती होती है, अपने ऊपर जुल्म होता है। जब इंसान को इस हकीकत का अंदाज़ा होता है कि हर की गई गलती असल में ये गलती नहीं बल्कि एक मेरी अपनी जान के लिए मुसीबत और तकलीफ़ का बायस है, तो तब वो बड़ा परेशान होता है। तो उस वक्त उसका दिल करता है कि किसी तरह अपनी तमाम तर गुनाह जो है वो धो डाले, अपने रब के सामने अपनी अर्ज़ियाँ रखे, अल्लाह के सामने अपनी बेबसी का इजहार करे। तो बाज़ लोग जो होते हैं ना वो इतने मायूसी के गड्ढे में चले जाते हैं कि पता नहीं अब हमारे गुनाह माफ़ भी होंगे या नहीं होंगे, या अल्लाह ताला हम अल्लाह से रजू कर रहे हैं, क्या अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह में कबूल करेगा या नहीं करेगा। इस तरह की कैफियत पैदा हो जाती है और इसमें ना शैतान भी बहुत ज़्यादा वसवसे डालता है। एक इंसान को बहुत परेशान करता है शैतान। हालांकि आप देखें कि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, अगर हमें कहीं भी उसकी सख्त सिफ़ात मिलती हैं कि अल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ा इंतकाम लेने वाला है, या अल्लाह गालिब है, अल्लाह क़हार है, अल्लाह जब्बार है, तो वहीं पे अल्लाह की बड़ी खूबसूरत सिफ़ात भी हमें मिलती हैं कि अल्लाह गफूरुर रहीम भी है, अल्लाह ताला रहमान भी है। सबसे पहले जब हमने कुरान पढ़ा और कुरान से तारुफ़ हासिल किया, सूरह फातिहा पढ़ी, तो उसमें जो सिफ़त अल्लाह ताला की बयान की गई वो रहमान और रहीम बयान की गई। तो ये बड़ी उम्मीद अफ़ज़ा आयत है कि अगर हमसे इतनी गलतियां हो चुकी हैं,
اتنی ہم پسماندگی میں گر چکے ہیں، تو کیا ہے کہ سب سے پہلے فوراً سے وضو کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں، اس سے معافی طلب کریں اور اس یقین کے ساتھ طلب کریں کہ یہ جو معافی کی توفیق ہوئی ہے یہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اللہ نے ہماری معافی کو قبول کرنا ہے، تبھی ہمیں یہ راستہ دکھایا گیا ہے۔ ہمارا رونا جو ہے وہ ہمارے کام آ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اللہ سے رحم مانگیں، اور پھر آئندہ نہ گناہ کرنے کا اعادہ کریں۔ آپ نے سورۃ توبہ میں بڑی ڈیٹیل سے ایک منافق کے اور ایک مسلمان کے عمل کا جائزہ لیا تھا۔ اس میں یہ بھی ایک شرط شامل تھی کہ مسلمان جب کبھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ گناہ نہ کرنے کا اعادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو آپ اللہ سے معافی مانگنے کے بعد اس بندے سے بھی کوشش کریں کہ اگر مالی معاملات ہیں، کوئی کسی کا مال غصب کر لیا ہے، کسی وقت میں آ کے، کسی دھوکے میں آ کے، کوئی گناہ کبیرہ کے آپ مرتکب بن گئے ہیں، مثلاً کوئی سود وغیرہ کا معاملہ ہو گیا ہے، یا کسی شخص جو ہے اس کا مال ناجائز آپ نے کھا لیا، کسی یتیم کا حق غصب کر لیا، کیونکہ یہ سارے ہلاک کرنے والے گناہ ہیں نا، تو کیا کرنا ہے کہ پھر اس مال کو دینے کی کوشش کرنی ہے، کسی بھی صورت میں آپ اس کو وہ واپس کریں، اپنے سر سے یہ بوجھ اتاریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آئندہ گناہ نہیں آپ کریں گے، تو اس بات کی پختہ دلیل مل جاتی ہے کہ اللہ آپ کی معافی سے، آپ کی توبہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا پہلو دیکھا جائے نا کہ جب انسان مایوسی میں گھرا ہوتا ہے، وسوسے اتنا تنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ کئی لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں، اور اس میں جو مین ہوتی ہے، پتہ نہیں اب ہماری بخشش ہونی ہے یا نہیں ہونی، یا اب ہم گناہوں سے بچیں گے یا نہیں بچیں گے، یہ پھر معاملات پیش آتے ہیں۔ آپ کے سامنے بھی اگر کوئی ایسا مایوس یا ایسا شیطان کے وسوسوں میں گھرا ہوا شخص ملے تو لازم اس کی مدد کیجیے، اس کو روشنی کا رستہ دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اپنے بندے کے سارے گناہوں کی معافی بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والی ذات بھی وہی ہے۔ جس نے اتنے عرصہ پردہ ڈالی رکھا ہے وہ آگے بھی تو اپنے بندے کا ساتھ دے گا نا، جب اس نے معافی مانگ لی، اپنے رب سے رجوع کر لیا، اپنے معاملات صحیح کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمیں شریعت میں ایک دعا بھی ملتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ساتھ آپ نے غلطی سے یا دانستہ یا نادانستہ طور پر زبانی کلامی کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے لیے برے الفاظ استعمال کر لیے، کسی پر تہمت لگا دی، کسی پر جھوٹ دھر دیا، تو یہ وہ کام ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے، مال کے علاوہ۔ مال کے تو آپ جب تک مال تلافی نہیں کریں گے، مال دیں گے نہیں واپس، تو وہ تو آپ کا نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ شخص زندہ نہیں ہے تو پھر اس کی جانب سے اس کا مال جو ہے وہ پھر اس کے ورثہ میں، یا اس کو صدقہ کریں گے اگر ورثہ بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا کہ کسی کو گالم گلوچ کی تھی، یا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا تھا، یا کسی پہ کوئی تہمت لگا دی تھی، یا کسی کی غیبت یا چغلی کر لی تھی، اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسنون دعا بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مسنون دعا انشاءاللہ تعالیٰ آپ یاد کروائیے گا، گروپ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی۔ وہ مسنون دعا جو ہے اس کا اہتمام کریں، تو اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا جس کا زبان سے تعلق رہا دوسرے مسلمان کے ساتھ۔ ہاں، جھوٹی گواہی جو ہے نا، اگر کسی نے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے تو اس گواہی کو جا کر صحیح کرنا ہوگا، کیونکہ اس کا معاملہ حقوق العباد سے آتا ہے۔ لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کا حل اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا ہے اگر آپ گناہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے رہو اور میں تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں، تم مجھ سے ہی معافی مانگو۔ اور میں نے آپ کو شرط بتا دی کہ جو گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ شرک معاف نہیں ہوتا، صرف شرک کے معاملے میں جو ہے وہ پوری زندگی میں نے اور آپ نے بچنا ہے۔ ہاں اگر آپ کو یعنی علم نہیں تھا کہ کسی طرح سے آپ ایسے شرک میں ملوث ہو گئے ہیں، یعنی اس طرح آپ نے کوئی بات کی ہے جو شرک کی طرف جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ سب سے پہلا یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، تو اس رب سے معافی مانگی جائے اور آئندہ اس طرح کا کوئی بھی کام نہ کیا جائے۔ مسلمان جو ہیں وہ تو کسی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کسی بت کو تو نہیں جا کے پوچھتے نا، الوہیت کے شرک کا شکار نہیں ہے، لیکن شرک فی صفات مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں اور پوری زندگی شرک سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جتنے گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہیں ہم آج ہی اسی وقت اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے یادہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور اگر حقوق العباد سے کسی چیز کا تعلق ہے تو آپ نے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر کرنی ہے اور اللہ سے امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے گا، آمین۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہمارے پاس آ رہی ہے نا وہ آ رہی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 70۔ اچھا، اب اس میں اللہ تعالیٰ جو بات ہے نا وہ عدل و انصاف کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، قیامت والے دن کی عدل و انصاف کی بات ہو رہی ہے، اور روشنی کیا ہمیں ملتی ہے، ذرا ان آیات کی طرف اس آیت کی طرف چلتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے تمام اعمال سے واقف ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرے گا اور گواہیاں باقاعدہ قائم کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اس چیز کے بارے میں قرآن میں بھی پڑھا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے کہ ہر طرح کی گواہی، یا ایون کہ انسان کے اپنے جو ہاتھ پاؤں اور اس کے اعضاء ہیں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں، اتنے دفتر کے دفتر اکٹھے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تو حالانکہ اس کو خوب جاننے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پورا عدل و انصاف کا ایک نظام قائم کرے گا، اور پھر مجرم یا تو خود اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا، اور یا پھر اس کے خلاف دی گئی گواہیاں جو ہیں وہ پوری طرح ثابت ہو جائیں گی، اور اس کے لیے سزا کے لیے تمام حجت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں سے نا ایک اور اہم ترین مسئلہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز علم میں اللہ کے، تو یہ آیت کیوں بیان کی گئی؟ دیکھیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی عدالت، کسی بھی عدالت کا قاضی جو ہے، جج جو ہے، محض اپنے علم کی بنیاد پر کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ فیصلے کا انحصار جو ہے نا وہ گواہیوں پر ہوگا، بہت ضروری ہے، اور یہی عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی عدل و انصاف کے تقاضے کو پورے کرنے کے لیے گواہیاں قائم کرے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بعض علماء نے اس مسئلے میں نا تھوڑی سی لچک ضرور رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے فوجداری مقدمات ہیں یا اطلاق حدود کی تعزیرات ہیں، اس میں تو گواہیاں لازم ہیں، اور لین دین کے جو معاملات ہیں یا دیوانی مقدمات میں قاضی جو ہے نا وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ دے سکتا ہے، لیکن بعض جگہوں پر بعض جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں انہوں نے اس گنجائش کی بھی نفی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مالی مقدمات میں بھی قاضی اپنے علم کے فیصلے کی تو دور کی بات ہے،
ایک گواہی کے طور پہ بھی قاضی جو ہے نا وہ اپنی گواہی نہیں دے سکتا، حالانکہ وہ اس کو جانتا بھی ہو، تو سارے معاملے کا اسے علم بھی ہو۔ تو یہ آج کل کے معاشرے میں عدل و انصاف کی کمی کی وجہ سے اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بے اعتدالی آ رہی ہے ہر کام میں۔ وجہ کیا ہے کہ عدل و انصاف کا نظام قائم نہیں ہوتا، صحیح طریقے سے حقداروں کا حق ان کو نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ انحطاط کا شکار ہو رہا ہے، یعنی زوال کی طرف جا رہا ہے اور تباہ و بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ عدل و انصاف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ خلفائے راشدین کا دور جب آپ دیکھتے ہیں نا، تو اس میں حضرت عمر فاروق کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے، یعنی بیس جو تھی ان کی وہ یہ تھی کہ پورے معاشرے میں بیلنس قائم کیا جائے، عدل و انصاف قائم کیا جائے، اور دولت جو ہے وہ صرف سرمایہ کاروں کے ہاتھوں میں نہ رہ جائے بلکہ دولت کی بھی گردش ہو۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ایک عدل و انصاف پر مبنی جو ہے وہ معاشرہ قائم کیا جائے۔ تو یہ آج کی اہم ترین ضرورت ہے ہمارے لیے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس سورہ المومنون شروع ہو رہی ہے اور اس میں آیت نمبر ہمارے پاس آ رہی ہے 51۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم یقیناً اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ساتھ ہے، اللہ کی جو مدد ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک مدد ہے، ایک معیت، ایک اللہ تعالیٰ کا ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ یعنی ہر مخلوق کے ساتھ ہے اللہ کی وہ والا اللہ کا ساتھ۔ عام، اس کو عام معیت کہتے ہیں، میم عین یہ تے معیت، ٹھیک ہے، اس کو عام معیت کہتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہے۔ اللہ ہر انسان کی مدد کر رہا ہے، کیسے؟ جو بھی غیر مسلم بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے، تو یہ اللہ کی مدد ہے نا سب کے ساتھ۔ آکسیجن سب کو مل رہی ہے، جو اس وقت پوری کرۂ ارض میں انسان ہیں، مخلوقات ہیں، سب کو اللہ کی یہ مدد سے مل رہی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک کسان ہے، وہ چاہے مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ جو کھیتی اگاتا ہے وہ اس میں پھل بھی اللہ تعالیٰ لاتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کافروں کی جو کھیتی ہے وہ بغیر وہ یعنی فروٹفل نہیں ہے اور ان کی کوئی بھی محنت، اور جو مسلمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بڑی خاص ساتھ دیتا ہے، مدد دیتا ہے، اور ان کے باغ ہرے بھرے ہیں، کافروں کے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر طرف برابر اللہ تعالیٰ یہ سسٹم لے کر چل رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے نا جو ہر انسان کے لیے برابر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق کے ساتھ برابری کی سطح پر ہی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے۔ جتنی محنت کوئی کر رہا ہے، جتنا گڑ ڈال رہا ہے، اتنی اس کو یعنی اس کے رزلٹ اچھے آ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کسی بھی محنت کا صلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ ایک اسپیشل مدد اللہ کی، اسپیشل مدد اسپیشل لوگوں کے لیے خاص، جیسے ہم لوگ کو ہوتا ہے نا کہ خاص ٹائٹل، خاص مدد، خاص تعلقات بن جائیں، ہم اپنے کنیکشنز جو ہیں وہ بڑے ہم اپنے معاشرے میں ڈیولپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑے بڑھاتے ہیں کہ خاص تعلقات ہو جائیں، میرے یہ بندہ ایک اہم عہدے پر فائز ہے یا یہ اہم ہے، اس کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہو جائیں، بہتر ہو جائیں۔ تو یاد رکھیں دنیا میں بھی رسولوں اور مومنوں کی اللہ تعالیٰ خاص مدد کرتا ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے کہ ایک تو ان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دے اور انہیں ظالموں کے پنجہ استبداد سے نجات دے دے، یعنی ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نجات دے دے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں رسولوں اور مومنوں کی مدد
कई सूरतों में अल्लाह ताला करता है, जो ख़ास मदद है अल्लाह ताला की रसूलों के साथ और अल्लाह की अपने बंदों के साथ जो मोमिन है। ठीक है, यहाँ फिर अल्लाह ताला कहता है कि उन्हें सियासी तवफ़्फ़ुक़ भी हासिल हो जाता है। तीसरी मदद ये होती है कि दुनिया में उनका बोलबाला हो जाता है, यानी जिस मकसद के लिए वो खड़े होते हैं अल्लाह की मदद उनके शामिल हाल रहती है, क्योंकि एक हक़ वाला हक़ पे ही खड़ा होता ना और हक़ की पैरवी करता, चाहे वो किसी भी मामले में हो जाए, तो बात हक़ की करेगा कौन? मोमिन भी और अल्लाह के नबी भी। तो अल्लाह ताला हक़ परस्तों की कुर्बानियाँ किसी भी हाल में ज़ाया नहीं करता। ठीक है, और इन तीनों सूरतों में किसी नबी को सिर्फ़ एक किस्म की मदद हासिल हुई है, किसी को 2 किस्म की और किसी को 3। और याद रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम जो हैं अल्लाह की तरफ से ये तीनों मदद उन्हें हासिल हुई है। और ये देखें कि अल्लाह कहता है कि मैं ज़िंदगी में भी मदद करता रहूँ और उस दिन भी जब गवाह खड़े हो जाएंगे। पहले ज़िंदगी में मदद आपने ये 3 सूरतें पढ़ी हैं जो मोमिनों की अल्लाह ताला मदद करता। तो याद रखें कि सबसे पहले मुझे और आपको मोमिन बनना है अगर हम अल्लाह ताला की ख़ास नज़र करम चाहते हैं। और उसके लिए ये नहीं है कि मैं और आप तस्बीहें फेरते रहें, उनकी एक अपनी एक हकीकत है कि अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करनी चाहिए। नहीं, इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में लागू करें। आप जब हक़ बात करेंगे, हक़ करना चाहेंगे तो अल्लाह की मदद आपकी तरफ आएगी। समझ आ गई? तो इसलिए जब भी आप देखेंगे कि कोई मोमिन, कोई यानी ऐसा मुत्तकी बंदा कि किसी मुसीबत में फंसता है, अल्लाह ताला उसके लिए वो एक कौल मशहूर है ना कि एक रास्ता बंद तो 1000 रास्ते खोल देता है उस इंसान के लिए। ये अल्लाह ताला की ख़ास मैयत है, ख़ास प्रोटोकॉल है, ख़ास नज़र करम है। किसके लिए? दुनिया में अल्लाह के बंदों के लिए, जो खालिस अल्लाह के बंदे हैं। मकसद भी ख़ास होता है ना ऐसे लोगों का। खाली यही मकसद नहीं होता कि मैं अपना बंगला जो है वो 4 गज़ का और मज़ीद बढ़ा लूँ, 400 गज़ का, 4 गज़ का क्या नहीं, 400 गज़ का बना लूँ। ये मकसद नहीं होता। अल्लाह के नेक बंदों के फिर मकासद भी बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उनका विज़न बड़ा होता है, बड़ा सोचते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उसमें उनकी मदद करता। वो भी बात, फिर वो भी मिसाल जो है ना सादिक आ जाती है ना कि अल्लाह ताला कहता है कि जो बंदा मोमिन मेरे काम करता है मैं उसके कामों में लग जाता हूँ। अच्छा, अब ये तो दुनिया की मदद होगी। फिर अल्लाह ताला इसी आयत में अगले हिस्से में कह रहा है कि उस दिन भी हम उनकी मदद करेंगे जब गवाह खड़े होंगे। वो मदद कौन सी होगी? यानी क़यामत के दिन जब हर नबी से उसकी उम्मत के मुतल्लिक़ गवाही ली जाएगी और उन नेक बंदों की भी जिनकी मार्फत से लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया गया। ऐसे लोग जो अल्लाह के दीन का काम करते रहे, अल्लाह के हुक्म को फैलाते रहे, चाहे वो कुरान की सूरत में हो, चाहे वो कुरान की तबलीग की सूरत में हो, चाहे वो माशरे में अदल इंसाफ़ कायम करना हो, चाहे वो हदें कायम करना हो माशरे में। अल्लाह का बंदा ही पैगाम, अल्लाह के बंदे जो हैं वो अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं ना, उन लोगों के बारे में ये बात हो रही है। चाहे वो एक औलाद की नेक तरबियत करने वाली माँ ही क्यों ना हो। उस दिन मैदान महशर में जमा शुदा तमाम लोगों को मालूम हो जाएगा कि अंबिया और सालिहीन का मुकाम आम लोगों से किस कदर बुलंद है। नीज़ ये भी देख लेंगे कि उस दिन जब कोई किसी की मदद नहीं करेगा तो अल्लाह जो है अपने नबियों और ईमानदारों की किस तरह से मदद और हौसला अफजाई करता।
چلیے ذرا اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیات جو ہیں وہ ہمارے پاس آ رہی ہیں سورہ حامیم سجدہ سے، اور آیت نمبر ہے 4 اور 5، مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، مگر اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور اسے سنتے ہی نہیں، اور کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہے، اور ہمارے کان یہ کلام سننے سے بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لہٰذا تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے، یہاں پر اصل میں قرآن کی صفات بھی بتائی جا رہی ہیں، اور یہ جو ذرا پورا پس منظر ہے نا، سرداران قریش جو تھے نا، دعوت اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے کئی طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ میں، اگر آپ دوسری طرح سمجھیں تو یہ کہ حق اور باطل میں سمجھوتا ہو جائے، جو کہ ناممکن بات ہے نا۔ حق اور باطل ایک جگہ نہیں رہ سکتے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حرم کے ایک گوشے میں، چند سرداران قریش جو تھے وہ دوسرے گوشے میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوشے میں بیٹھے تھے، گوشہ کہتے ہیں کونے میں بیٹھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو عتبہ بن ربیعہ ایک معزز قریشی سردار اور بہت بہادر تھا اور فطرتاً نیک دل بھی تھا، وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، امید ہے وہ ان میں سے یعنی ان باتوں کو کچھ نہ کچھ تو وہ ضرور مان لیں گے، اگر اس نے یہ قبول کر لی تو ہم اس مصیبت سے نجات حاصل کر لیں گے۔ تو ان کے جو دوست تھے، جو ساتھی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابو الولید یہ اس کا لقب تھا، یعنی کنیت تھی اس کی، تو آپ ضرور یہ کام کیجئے۔ چنانچہ عتبہ جو ہے نا وہاں سے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بیٹھا اور کہنے لگا، بھتیجے ہماری قوم میں جو تفرقہ پڑ چکا ہے نا اسے آپ جانتے ہیں، چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان میں سے جو بھی چاہیں آپ پسند کر لیں۔ اب وہ کون سی باتیں تھیں کہ مکہ کی ریاست چاہتے ہیں، یعنی بادشاہت اگر چاہتے ہیں، یا کسی بڑے گھرانے میں شادی یا دولت چاہتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعوذ باللہ کوئی جن بھوت آتا ہے تو اس کے علاج کی بھی ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں، ہم یہ سب کچھ مہیا کر سکتے ہیں اگر آپ اس پر راضی ہیں کہ مکہ آپ کے زیر فرمان ہو، مگر آپ بھی اپنی باتوں سے باز آ جائیں۔ یہ کس نے پیش کی تھی؟ یہ اس وقت کے جو مضبوط ترین لوگ تھے انہوں نے پیشکش کی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر آج کے پس منظر میں دیکھیں تو جیسے امریکہ جو ہے یہ پیشکش کسی مسلمان ملک کو کرے کہ آپ یہ ساری میری شرطیں، یعنی ہم آپ کو یہ بھی فیسلٹیز دیتے ہیں، یہ بھی فیسلٹیز دیتے ہیں، آپ یہ اپنی آزادی میرے حوالے کر دیں، یا آپ اس طرح سے دیکھیں کہ پاکستان کے پاس ایٹم بام ہے، پہلا اسلامک ملک ہے جس کے پاس ایٹم بام ہے، تو امریکہ جو ہے وہ یہ ساری شرائط پیش کر رہا تھا اس وقت جب پاکستان ایٹمی قوت بننا جا رہا تھا، کیونکہ یہ حق و باطل کا مقابلہ تھا۔ تو اس وقت تمام جو مسلمان حکمران تھے اور جتنے بھی جو اہم ترین شخصیات تھیں ملک کی، انہوں نے یہ بات ڈیسائیڈ کی، نہیں یہ تو حق و باطل کا ایک مارکہ ہے، ہمیں اپنی تشخص کو قائم رکھنا ہے، اور انڈیا اتنے ایٹمی دھماکے کر چکا ہے تو ہم تو ضرور کریں گے دھماکہ، تو پھر انہوں نے کر دیا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی صورت میں کسی کافر طاقت کے آگے اگر ہم سرنڈر کریں گے نا تو تباہی ہماری ہے، پھر ہم حق پہ قائم رہنے والے نہیں بنیں گے۔ تو یہ ہمیں سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں انہی باتوں سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو عتبہ بن ربیعہ تھا اس کی جو پیشکش تھی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا اس دور میں، جو میرے لیے، آپ کے لیے اور آج کے دور کے حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی باتیں ساری خاموشی سے سنی ہیں، اور جب عتبہ خاموش ہو گیا تو آپ نے عتبہ سے کہا جو کچھ کہنا تھا تم کہہ چکے، اب میرا جواب سن لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کے جواب میں اسی سورہ کی یعنی حامیم سجدہ کی آیات پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ اس آیت پر پہنچے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو عتبہ کے آنسو بہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا عذاب اسی وقت نہ آ جائے، پھر چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مگر اب وہ پہلے جیسا عتبہ نہیں رہا تھا، اس نے جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ شاعری نہیں، کچھ اور ہی چیز ہے، تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو تمہاری اس میں عزت ہے، اور اگر وہ خود ہی ختم ہو گئے تو یہی کچھ تم لوگ چاہتے ہو۔ تو اس کے جو ساتھی تھے نا ابو الولید کے، انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ اب اصل میں یہ ساری ہسٹری آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس میں قرآن کی 4 صفات جو ہے نا ان کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن سے متعارف بھی اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، نہ ہی کسی دوسرے آدمی کا، بلکہ یہ اسی ہستی کی طرف سے نازل شدہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے اور اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے، اور یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے قرآن جیسی عظیم نعمت نازل فرمائی ہے۔ اگر کوئی شخص اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ انتہائی ناشکر ہے اور ناقدر شناس ہے۔ اور اس کتاب کی دوسری صفت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، نئے سے نئے طریقے سے ہر بار ہر چیز کو بار بار بیان کیا گیا ہے، تاکہ سمجھنے والے میں کسی قسم کا کوئی وہم، کوئی پیچیدگی یا کسی قسم کی اس کے دل میں کوئی تشنگی باقی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ نیز اس میں بہت سارے مضامین ہیں جن کو بالکل الگ الگ اینگل سے، زاویے سے پیش کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہی بات ہے لیکن اس کے مختلف زاویے قرآن نے بیان کیے ہیں، مختلف نقطہ نظر سے اس کو سمجھایا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض واقعات بار بار دہرائے ہیں، لیکن ہر بار جو واقعہ دہرایا گیا اس کا نقطہ نظر اور اس میں سمجھانے کا انداز مختلف، اس کا رزلٹ مختلف، اور اس کے بارے میں جو آپ سیکھ سکتے ہیں وہ نظریات، اس کے نتیجے میں آپ مختلف نظریات سوچتے ہیں۔ آپ کے ذہن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ یعنی اس طرح سے بیان کر کے ذہن کھول رہا ہے ہمارا مسلمانوں کا۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے تاکہ اسے پڑھنے پڑھانے میں، سمجھنے سمجھانے میں کوئی مشکل نہ آئے، اور عرب میں کیونکہ نازل ہو رہا تھا، اور اتنی یہ مضبوط زبان ہے کہ آج تک اس کے مقابلے میں کوئی اور زبان ٹھہر ہی نہیں سکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یعنی اس میں یہ بھی اچھا، اس کی ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ اگر یہ عربی زبان میں ہوا ہے نا نازل، اور بڑا یعنی اعلیٰ درجے کا اس پہ وہ پایا جاتا ہے، ادب پایا جاتا ہے، تو یہ بھی ہے کہ اس سے لوگوں میں نافہمی کا کوئی عذر باقی نہ رہے، اس کو پڑھنے پڑھانے میں مشکل نہ آئے، اور وہی فائدہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسے اٹھا سکتے ہیں جو علم و دانش والے ہیں، عقل مند ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو متقی ہے، اور جہالت پر اڑنے والا کبھی بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ کتاب نہ کوئی تخیلاتی کتاب ہے، افسانوی کتاب ہے، اور نہ ہی یہ صرف گرامر ہے، بلکہ یہ تمام دنیا کو خبردار کر رہی ہے کہ اس کی تعلیمات کو مان کر اس پر چلنے سے شاندار نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، اور نہ ماننے والا جو ہے اس کے نتائج جو ہے نا وہ بہت ہی ہولناک ہے۔ اچھا، قرآن کی یہ ساری جو خوبیاں چند میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں،
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگ اس کی مخالفت پر اتر آئے ہیں، وہ اس کی آیات کو تسلیم نہیں کرتے اور حتیٰ کہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ بدقسمتی سے آج کل بھی نا مسلمانوں میں بھی یہ سسٹم چل پڑا ہے کہ جہاں کہیں نعتوں والا کا سسٹم ہوگا اور وہ بھی شرکیہ الفاظ پر مبنی، تو بڑا ڈھیر جو ہے نا وہاں پہ مجمع لگا ہوتا ہے مسلمانوں کا اور بڑی عورتیں جھوم رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر یہیں آپ ان کو انوائٹ کریں نا کہ قرآن کا درس ہے، قرآن کی آیات کی تفسیر یا قرآن کو سمجھنا ہے، تو آپ ضرور اس مجلس میں تشریف لائیں۔ تو ان میں آپ 100 میں سے صرف اکا دکا 1-2 لوگ ہیں جو آئیں گے، اور 100 لوگ جو ہے نا وہ ان کے پاس بڑی مصروفیت ہوگی اور بہانے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے رہیں گے قرآن سننے اور سمجھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے۔ یہ تو آپ اس دور میں تو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف تھے وہ تو واقعی نہیں اس کو سمجھتے ہوں گے، لیکن جو آج کے مسلمانوں کا حال ہے، ذہنی پسماندگی ہے، تو ان کے دلوں پر بھی اس کے اثرات نہیں آتے، بالکل بھی وہ اس کی آیات سننا گوارا نہیں کرتے۔ کئی بار ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ درس میں ایک آدھے ٹولی اس قسم کی بھی ہوتی ہے کہ جب درس دیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، سمجھنا بھی نہیں چاہتے، سننا بھی گوارا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جو اس دور کے جاہل لوگ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھے، تو وہ کیا کہتے تھے، ان کی بات یہ ہوتی تھی کہ محمد تمہاری اس دعوت سے ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت کی ایک دیوار آ گئی ہے، اور اس دعوت نے ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دی ہے، لہٰذا ہمیں تمہاری اس دعوت کو کسی قیمت پر نہیں قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی اس کے اب جو یہاں پر کہا ہے نا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، یہ اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں وہ کہ تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اس جملے کے بھی 2 مطلب ہیں کہ ہمیں تم سے اور تمہیں ہم سے اب کوئی بھی کسی قسم کا سروکار نہیں ہونا چاہیے، ہم دونوں کبھی مل کر بیٹھ نہیں سکتے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ تم اپنی دعوت سے باز نہیں آتے، تم اپنا کام کرتے جاؤ، ہم بھی تمہاری مخالفت سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ان تمام جملوں سے یہ نتیجہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی مخالفوں کی ایذا رسانیوں اور ان کی جو اینٹی اسلام سرگرمیاں تھیں، ان کے باوجود اسلام کی دعوت جو ہے نا اس میں بڑی پیش رفت ہوئی، اور بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ متاثر ہوئے، انہوں نے قرآن کو سنا اور قرآن کو سننے کے بعد ہی وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ اور ہم بھی ایسے کئی لوگ دیکھتے ہیں جو ایک بار ہی قرآن کی مجلس میں آتے ہیں، ان کے دل پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے دوبارہ بھی آتے ہیں اور پھر پوری اشتیاق سے، شوق سے سنتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں نا، اور جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی نہ کسی طرح سے ڈسکریج کریں، تاکہ جو ہم لوگ، سیدھی بات ہے کہ جو اس طرح کی مجلسیں جو غیر اسلامی قسم کی ہوتی ہیں، غیر شرعی مجلسیں ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے جس میں آپ شرکیاں نعتیں اور شرکیاں چیزیں، شرکیہ کلام پڑھیں گے تو اس کا تو تعلق اسلام سے دور بھی نہیں ہے، دور تک نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ پھر یہ قرآن کی جو مجلس ہے، قرآن کی جو بات ہے، وہ اتنی آگے ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے، تو وہ بڑی تکلیف میں آتے ہیں۔ اچھا پیاری سسٹرز، آج کی جو آخری آیت ہے سورۃ حامیم سجدہ کی، وہ ہے آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر کسی وقت آپ کو کوئی شیطانی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ جو قرآن کی آخری سورت ہے نا، وہ بھی اسی ٹاپک پہ ہے، وسوسے والے۔ سورۃ ناس جو ہے اس کا ٹاپک ہی زیادہ یہی ہے کہ جو دلوں میں، جو انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، چاہے وہ جن ہے چاہے وہ انسان ہے،
انسانوں کی صورت میں جنوں کے ساتھی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ برائی پر غصے سے جو انسان بھڑک جاتا ہے نا، ایک دم سے جذبات میں آ جاتا ہے، تو یہ بھی شیطان کا ہی ایک ہتھیار ہے۔ جیسے جب کوئی شخص برائی کرے اور انسان غصے سے بھڑک اٹھے، کوئی آپ کو گالی دے دے، کئی بار غصہ آتا ہے نا، کوئی آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے بلا وجہ ہی، تو انسان کو غصہ آتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی بدلا لے۔ تو اس وقت ویسے یہ جو ہے نا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان جو ہے نا اس کی دخل اندازی ہو رہی ہے، اور شیطان اسے پٹی پڑھاتا ہے، تو اس قسم کی بے عزتی جو ہے نا وہ ہرگز یعنی برداشت نہیں کرنا چاہیے، اور پھر وہ انسان فوراً سے انتقام لینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے نا، یعنی لڑائی در لڑائی چلتی ہے، بڑی ایسے ہوتا ہے انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیونکہ بتقاضۂ بشریت انسان جو ہے نا وہ غلطی کا پتلا ہے، اور اس قسم کے حالات کئی بار آ جاتے ہیں۔ اچھا، ایسا کئی بار میاں بیوی میں آتا ہے، ویسے زیادہ تر دیکھیں کہ اگر شوہر کوئی بات کہے گا نا تو بیوی کو بڑا غصہ چڑھ جاتا ہے کہ میں اب اس سے بڑھ کے کوئی جواب دوں، تگڑا جواب دوں۔ یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیوی زبان درازی کر رہی ہوتی ہے تو شوہر جو ہے وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس سے بیوی جو ہے نا وہ اور زیادہ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو ایسی صورتحال جب بھی کبھی پیش آئے تو اللہ کہتا ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور شیطان مردود جو ان باتوں کا محرک بنا ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کی ہر طرح کی حرکات و سکنات کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے احوال سے بھی واقف ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے کہ اللہ ہی جو ہے وہ تمہاری چارہ جوئی کرے گا، یعنی انسان کے مقابلے میں پھر انسان برائے انسان نہیں ہوتا، شیطان ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے کیا اللہ کی پناہ ضروری ہے۔ تو پھر اللہ کیا کہتا ہے، فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، پھر اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ اللہ کی پناہ مانگنے کے کئی کلمات ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے، اور اس طرح یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے اور بھی دعائیں پڑھی تھی شیطان سے بچنے کے لیے جو قرآن میں وارد ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں سیدنا سلیمان بن سرد، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دو آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گالی گلوچ کی، اور ایک دوسرے کو اتنا غصہ دلایا کہ یعنی دونوں کو اتنا غصہ آیا کہ ایک جو تھا نا اس کا تو چہرہ ہی بہت پھول گیا اور رنگ بدل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر غصہ کرنے والا شخص وہ کلمہ کہے تو اس کا غصہ چلا جائے گا۔ ایک دوسرا شخص اس کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اسے اس کی خبر دی اور کہا کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ۔ وہ کہنے لگا، کیا تم نے مجھے دیوانہ سمجھ لیا یا مجھے کوئی روگ ہو گیا؟ حالانکہ یہ بخاری کی حدیث ہے، حالانکہ اس کا یہ جواب ہی دیوانگی کی علامت تھی۔ غصے میں اصل میں انسان کی عقل پر نا جذبات غالب آ جاتے ہیں اور عقل چلی جاتی ہے، اور دیوانہ بھی اسی کہتے ہیں نا جس کی عقل جو ہوتی ہے وہ قائم نہ رہے۔ تو رہا اب یہ آپ پوچھیں گے کہ ضرور کہ یہ سوال میں یعنی یہ جو آپ نے حدیث سنائی ہے اس میں وہ کون سا کلمہ تھا، تو اس کا جواب تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا تھا۔ تو پیاری بہنوں، غصہ جو ہے اس کے لیے اور بھی بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں، جیسے جب غصہ آئے تو اپنی پوزیشن چینج کر لیں۔ آج کل سائیکالوجی بھی اس کو ثابت کر رہی ہے، اس ماحول سے آپ تھوڑا سا ہٹ جائیں، پانی پی لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے جائیں، کیفیت جو ہے نا وہ بدل جاتی ہے۔ اور یقین کریں کہ جو سائیکالوجی ہے اس کے حساب سے ہم جب یہ اسٹڈی کرتے ہیں نا، یہ چیزیں قرآن میں ہمیں بتائی جاتی ہیں۔ میں نے تو سائیکالوجی نہیں پڑھی ہے نا،
لیکن اس حوالے سے انسانی سائیکالوجی کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو علماء بتاتے ہیں کہ جو صرف غصے کی کیفیت ہوتی ہے وہ 30 سیکنڈ کی ہوتی ہے، 30 سیکنڈ کی۔ اس 30 سیکنڈ میں آپ اپنے آپ کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، اور اس 30 سیکنڈ میں آپ پھر اپنے اگلے جو مہینے اور سالوں جو ہے نا وہ برباد بھی کر سکتے ہیں اس غصے کی وجہ سے۔ لڑائیاں پھر جب لمبی سے لمبی بھی چل سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس قسم کے غصے کا اگر شکار ہوں، کیونکہ غصہ آ جاتا ہے، انسانی فطرت ہے، غصہ آتا ہے، لیکن اس کو ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں آ کے، اور جیسے احادیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم اپنی جگہ، اپنی پوزیشن چینج کر لیں، اس ماحول کو چھوڑ دیں۔ میں یہاں پہ تو یہ بات لازم کہوں گی کہ زیادہ تر تو ایسا میں نے دیکھا ہے کہ ہسبینڈ وائف میں ہی لڑائیاں ہوتی ہیں زیادہ، تو اس میں علماء اکثر تاکید کرتے ہیں کہ جو شوہر ہے نا وہ اس وقت یعنی گھر سے تھوڑی دیر باہر چلا جائے جب بیوی اتنے غصے میں بول رہی ہے، تو یا پھر بیوی کو یہ کہتے ہیں کہ وہ وضو کرے اور پانی پیے اور اپنا جو ہے وہ کسی اور کام میں اپنا دل لگائے، تو بڑی سے بڑی لڑائی جو ہے نا وہ کنٹرول ہو سکتی ہے۔ کیونکہ انسان کی عقل جب وہ ختم ہوتی ہے، عقل جو ہے وہ اس پر حملہ کرتا ہے شیطان، تو جب وہ غصے کی کیفیت سے انسان نکلتا ہے نا باہر، تو بعض اوقات کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور آپ یقین کریں کہ کئی بار شیطان جو ہے نا ہماری کی گئی نیکیوں کو برباد کرنے کا یہ سنہری موقع جو ہے نا وہ کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ ایسی چیزیں، ایسی باتیں جو ہم کسی کے ساتھ کبھی بھی نہیں نہ کرنا چاہتے اپنے ہوش و حواس میں، وہ ساری نکل رہی ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ نیکیاں کر کے احسان جتلانے والی بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ چیز کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں اور پھر احسان جتلائیں۔ مائیں تو یہ بڑا کرتی ہیں، بچوں پہ غصہ آ جائے نا، یہ میں نے اسی لیے آیات آج چنی تھی، یہ غصہ آ جاتا نا بچوں پر، تو غصے میں وہ اتنا بولتی ہیں اور پھر اپنی نیکیاں گنواتی ہیں۔ تمہیں پالا نہیں ہے، تمہیں اتنا بڑا نہیں کیا، اور تمہارے لیے کھانا نہیں پکاتی، تمہارے کپڑے نہیں تیار کر کے رکھتی۔ حالانکہ یہ ساری نیکیاں ایک ماں جو ہے وہ سچے دل سے اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہے تو بچے کو جتلانے کا کیا فائدہ؟ اس کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی اس وقت آپ کی جھولی میں اس کو ڈال دیا کہ جب وہ اتنا بے بس تھا۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ احسانات ہیں ماں باپ کے، بہت زیادہ، لیکن یہ بھی نہیں کہا گیا کہ وہ اپنے احسانات گنوا گنوا کے جو ہے وہ ضائع کر دیں۔ بچے کیا مسلمان نہیں ہیں؟ بچے کیا انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کو اس طرح کی نیکیاں اپنی جتلاتے پھرتے ہیں؟ کیوں جتلاتے ہیں ہم؟ نہیں جتلانی چاہیے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہی ہوں آپ کے سامنے کہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر گھروں میں روزمرہ کی روٹین میں ہوتا ہے، تو یہ بڑا سینسٹیو سا ٹاپک ہے۔ کم ہی لوگ ہیں جو اس پہ زبان اٹھاتے ہیں یا قلم اٹھاتے ہیں، زبان بتاتے ہیں دوسرے کو کہ یہاں سے بھی آپ نے اویئر ہونا ہے۔ پھر کئی بیویاں جو ہیں وہ ایسے بھی کرتی ہیں کہ وہ اپنی نیکیاں، مثلا شوہر کا آپ نے گھر سنبھالا ہے، اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی ہے، تو اس کے لیے آپ نے کمٹمنٹ کی تھی، اس کے ساتھ نکاح کی، وہ بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، آپ کا نان نفقہ پورا کر رہے ہیں۔ تو کئی معذرت کے ساتھ میں یہاں پہ بیویوں کو زیادہ ڈسکس اس لیے کر رہی ہوں، ماؤں کو اس لیے زیادہ ڈسکس کر رہی ہوں کیونکہ میرا مخاطب آپ لوگ ہیں نا، کئی مائیں ہیں، کئی بہنیں ہیں، کئی بیٹیاں ہیں، کئی بیویاں ہیں، تو وہ شوہروں کے بھی کیے کرائے پہ سارا پانی پھیر دیتی ہیں اور اپنی بھی ساری اچھائیاں جو ہے نا وہ 1 منٹ میں ہی بس ضائع کر دیتی ہیں۔ میں نے آپ کے بچے نہیں پالے، اس گھر کو ٹائم نہیں دیا، میں نے اپنی ساری جوانی خرچ کر دی ہے،
یہ جملے وہ ہیں جو کہ اتنے عام ہیں نا کہ ہر تیسری عورت جو ہے نا یہ بول رہی ہوتی ہے۔ بہرحال پیاری سسٹرز، ایسی کیفیت جب بھی ہو تو کیا کرنا ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی کنڈیشن چینج کرنی ہے اور پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کے اعمال آپ کے ہی ہاتھوں شیطان کہیں برباد نہ کروا دے۔ یہ تھی ہماری آج کی خوبصورت آیات۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔